अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। सबा का चेहरा चादर से घूंघट में छुपा हुआ था और वो बुरी तरह से सिसकियों से रो रही थी। लेकिन इस वक्त 17 साल लड़की पर किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। जो मौलाना साहब ने इसे तीसरी बार पूछा, सबा बिनते फ़याज़ अहमद, क्या साजिद हुसैन शाह सिका राजुल वक़्त हक महर 5,000 में कबूल है? इस बार भी सबा ने इकरार नहीं किया, लेकिन साजिद हुसैन शाह की गज़बनाक नज़र पर अहमद पर जाकर टिकी थी, जो इस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। झुर्रियों से भरे चेहरे पर आंसू तवातर बह रहे थे। इसने सबा के कंधों पर हाथ रखा, कहने लगा, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है सबा, कहो कि तुम्हें कबूल है। अपने बाप की इज्जत रखने के लिए सबा रोते हुए कहा था, इसने ये निकाह कबूल है। जैसे कबूल हुआ, साजिद हुसैन शाह बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और उसने सबा की नाजुक कलाई पकड़ी और इसे खड़ा किया। इससे पहले कि वो बेदर्दी से इसे अपने साथ ले कर जाता, फैज़ अहमद इसके सामने आ गया और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची बेकसूर है, इसके साथ कोई ज़्यादती मत करना। साजिद हुसैन शाह कहने लगा, मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए तुम मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में ज़िल्लत मुझे उठानी पड़ी है, असमाला यहीं बक देगी और पंचायत के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए तुम पूछने का हक नहीं रखते। तुम मुझसे अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। ये ना समझना कि इसकी रुखसती हो रही है, ये समझो कि इसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गज़बनाक लहजे में ये कहता हुआ वो सबा की कलाई को पकड़े फ़याज़ अहमद के घर से बाहर निकला था। अपनी जीप का दरवाज़ा खोला और सबा को धकेलने के अंदाज में गाड़ी में बैठाया और दूसरी जानिब से खुद बैठ गया। जीप की पिछली नशिस्तों पर इसकी गाड़ी गार्ड्स बंदूकें ताने टोकन ने खड़े थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धुआं उड़ाती हुई बड़ी तेज़ स्पीड में हवेली की जानिब बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था साजिद हुसैन ने। अपना कमरा इसने गुलाबों के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात इसने बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन ये नहीं था लेकिन ये नहीं पता था कि ऐन निकाह के मौके पर इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की इसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। साजिद हुसैन के साथ इसके सामने कोई माई का लाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव साजिद हुसैन के गुस्से के सामने कांपने लगता था और इसकी एक धाड़ पर आवाज़ पर गांव वालों के दिल दहल कर रह जाते थे। और एक मामूली सी लड़की जिसे इसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वो इसके मुंह पर ज़िल्लत का तमाचा मार कर जा चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के टकराए जाने पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। सबा की सिसकियां इस वक्त इसे जहर लग रही थी। वो कहने लगा, चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते हो तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो साजिद हुसैन खाली हाथ लौट आएगा, पूरी बरादरी के सामने अपनी नाक कटवाएगा? देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। साजिद हुसैन शाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी इस बहन को मैं छोड़ दूंगा, इसका ऐसा ऐबतनाक अंजाम करूंगा कि गांव की कोई भी लड़की दोबारा से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच कर ही कांपेगी। इस वक्त सबा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू ना निकले और जबकि मराहिल से गुजर रही थी। चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आंसू को यही थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेख्तियार थे। कुछ घंटे पहले इसने सोचा भी नहीं था कि इस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। वो बैठी ये सोच रही थी कि इसने गलती कहाँ की थी। वो तो नमाज की पाबंद थी, पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को इसने देखा तक नहीं था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई इससे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज़्यादती इसके साथ कैसे हो सकती थी और क्यों कर हो सकती थी? इसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बदनज़री भी नहीं की थी। फिर ये जलाद शफ़क़त इंसान क्यों इसकी किस्मत का हाकिम बन गया था? गाड़ी जैसे हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर ढोल की आवाज़ पहुंच रही थी, क्योंकि साजिद हुसैन शाह के घर की ख़वातीन बारात के साथ नहीं गई थी, क्योंकि इनके घर में ये रिवाज नहीं था। ख़वातीन घर में ही दुल्हन का इंतज़ार करती थी, वही खुशियाँ मनाई जाती थी। सिर्फ मर्द ही जाते हैं बारात लेकर और दुल्हन को रुखसत करवा कर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही जीप बड़ी तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई,
احترام میں کھڑے ڈھول والوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا، ملازمین نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ ساجد حسین شاہ کی غلط ناک دھاڑ پر سب کچھ بند ہوا تھا۔ موت جیسا سناٹا چھایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی صبا پوری کی پوری کانپ گئی تھی۔ ساجد حسین کہنے لگا، بند کرو یہ ڈھول، میری عزت کا جنازہ نکل گیا، میرے ارمانوں کا قتل ہوا ہے، کوئی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، یہاں پر کوئی پھول نہیں نچھاور کیے جائیں گے۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ ملازمین تو اپنا سانس روک کر کھڑے تھے۔ یوں تو گھر کی خواتین کبھی بھی بیرونی جانب جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت تو لاؤنج کا دروازہ کھلا تھا۔ بی جان سر پر سفید چادر اوڑھے باہر آئی تھی تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر قصہ کیا ہوا ہے۔ گھر کی بڑی تھی، بزرگ تھی، ساجد حسین کی دادی تھی۔ باہر آئی تو ساجد حسین کو غصے سے کھڑا دیکھا تو متفرق ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتی۔ بنگلے میں دوسری گاڑیاں بھی داخل ہونے لگی۔ ساجد حسین کے والد، طاہر اور اس کے کزن سب گاڑیوں سے نیچے اپنا غصہ نیچے اترے۔ کس چیز کا غصہ آیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگوں نے کی عزت احترام میں کوئی کمی چھوڑی ہے، یا اس فلموں نے کھانا ٹھیک سے نہیں بنایا؟ ارے 20 لاکھ کی رقم بھجوائی تھی میں نے تاکہ براتیوں کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو، جیسا پوتا تھا ویسے ہی دادی تھی گرتے ہوئے بولی تھی۔ جب حسین شاہ ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا، ایک گہری سانس لی تھی اور کہنے لگا، اماں جان استقبال میں کوئی کمی نہیں، لیکن لڑکی بھاگ گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ بی جان کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ایسے کیسے بھاگ گئی؟ ارے اس نے کیا اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ اور اگر لڑکی بھاگی تو یہ کون ہے؟ جیپ میں بیٹھی سب کی طرف بی جان نے اشارہ کر کے پوچھا۔ صبا کی طرف بی جان نے اشارہ کر کے پوچھا۔ حسین شاہ کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے نا ساجد حسین کا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کر کے لے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی جان نے اپنا ہاتھ اپنے کھلے ہوئے منہ پر رکھا۔ کہنے لگی، یہ کیا غضب کر دیا ساجد نے، معصوم 17 سالہ لڑکی سے نکاح کر کے آ گیا۔ بہرحال خاتون ملازمہ کو بی جان نے آواز لگائی اور فوراً ان کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ بی جان کہنے لگی، دلہن کو اندر لے آؤ۔ صبا یوں تھی جیسے بے جان مجسمہ ہو چکی ہو۔ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر صبا کی روح کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ملازمہ کے ساتھ۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر گھر کے تمام مرد اور خواتین موجود تھی۔ اپنی چادر سے اب اسے لاؤنج میں لگی تیز روشنی میں سب کے چہرے کچھ دھندلے سے نظر آ رہے تھے۔ سب خواتین حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ اتنی بڑی جرأت کوئی لڑکی کیسے کر سکتی ہے جسے ساجد حسین نے عزت دینی چاہیے، اور وہ اسے ٹھکرا کر گھر سے بھاگ جائے؟ گھر سے بھاگ جانے کا اس نے سوچا تو کیسے سوچا؟ اتنا بڑا قدم اٹھایا کیسے؟ وہ بھی فیاض احمد کی بیٹی جو کہ گاؤں کی مسجد کا امام تھا، اس کی دوسری بیٹی اس گھر کی عزت بن کر آئی تھی۔ کوئی بھی اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بی جان نے کہا کہ بڑی بہو اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ جب تک بی جان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ساجد حسین کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں بی جان، یہ آج رات میرے کمرے میں جائے گی، اور اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ بی جان کا بھی لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ساجد حسین تم بول رہے ہو، تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور کس کی بات سے اختلاف کر رہے ہو؟ آج تک تمہارے باپ اور چچا کی ہمت نہیں ہوئی میرے سامنے نظریں اٹھائیں، اور تم اس سے اونچے لہجے میں بات کر رہے ہو، میری بات سے انکار کر رہے ہو کیا؟ تمہاری نظر میں میری اور میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ساجد کہنے لگا، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں بی جان، میں غصے سے پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں مت آئیں۔ جو بھی آج میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں آیا، میں اس کا لحاظ ہرگز نہیں کروں گا۔ ساجد حسین شاہ اپنی والدہ کے پاس آیا۔ وہ بھی غصے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، اماں جان، آپ اس وقت شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے بارے میں نہ سوچیں، اسے ہوش نہیں ہے، بہت ذلت برداشت کی ہے اس نے، پوری برادری کے سامنے دھوکا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو وہ کرے وہ کم ہے۔ اس وقت آپ کچھ نہ کہے تو بہتر ہوگا، باقی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ساجد آپ سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگے گا۔ بی جان کہنے لگی، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس کی بہن کا ہے، اور اسے ہم پوری سزا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، جب وہ ملے گی تو اسے عبرتناک انجام دینا پڑے گا، ورنہ ہر لڑکی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی اور یہی حرکت کرے گی، لیکن بخشی یہ لڑکی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر ایک بہن بھاگے گی تو دوسری بہن کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اکیلی اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتی۔ حسین شاہ کی بات سن کر بی جان کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟
یہ مولوی کی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی حافظ قرآن ہے، با پردہ لڑکی ہے، میں جانتی ہوں یہ ایسی نہیں اس کی بڑی بیٹی ویسے بھی اپنے باپ کی ایک نہیں سنتی تھی، مجھے تو وہ شروع سے ہی پسند نہیں تھی، لیکن ساجد کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ حسین شاہ کہنے لگا، اماں جان آپ آرام کریں، اپنا بی پی ہائی نہ کر لیجیے گا، باقی ہم سب ہیں نا، ہم سنبھال لیں گے۔ باہر لانچ میں کھڑی گھونگھٹ نکالے صبا کی سسکیاں، حویلی میں ساری خواتین سو رہی تھی۔ پھر بڑے ناگوار انداز سے بڑی بیگم نے اس کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور اسے ساجد حسین کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایک ایک قدم صبا پر بھاری گزر رہا تھا، پتہ نہیں وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اس کے ساتھ کیسے پیش آتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل مگر زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ جب اسے ایک بہت بڑے کشیدہ سے کمرے میں لے جایا گیا، وہاں گلابوں کی مسحور کن خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ چادر کی دوسری طرف سے گلاب ہی گلاب نظر آ رہے تھے۔ جانتی تھی کہ آج کمرے کی سجاوٹ اس کی بہن کے لیے کی گئی تھی۔ بڑی بیگم اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی اور صبا کی حالت اس وقت یہ تھی کہ جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہن رابعہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی، حالانکہ وہ رابعہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ حالانکہ رابعہ اس نے 5 سال بڑی تھی، لیکن تھی دونوں بہنیں اس لیے آپس میں بہت پیار و محبت تھا۔ فیاض احمد نے اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت کی تھی، وہ زیادہ امیر نہیں تھے، زندگی غربت میں ہی کٹی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بیٹی کی پیدائش پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ بیٹی کی پرورش کرنا اور ان سے پیار کرنا اور محبت سے پیش آنا انہیں جنت میں لے جائے گا۔ بیٹا نہ ہونے پر کبھی بھی اس نے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا، بہت بااخلاق قسم کے انسان تھے۔ لیکن رابعہ اور صبا میں بہت فرق تھا۔ صبا کو شروع سے ہی کلام پاک پڑھنے سے بہت لگاؤ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد حفظ کرنے لگی تھی، لیکن رابعہ کو جلدی کلام پاک یاد نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی دلچسپی دوسری چیزوں میں زیادہ تھی۔ اس کے گھر میں ٹی وی تو نہیں تھا، البتہ پڑوس میں موجود تھا، اس لیے اپنے بابا سے نظریں بچاتے ہوئے وہ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے پڑوس میں چلی جاتی، وہاں جا کر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی اور گھر آ کر اپنی ساری باتیں صبا کو بتاتی کہ تم تو پورا دن مدرسے میں گزار دیتی ہو، تمہیں کیا پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا ہے۔ وہ کہتی مجھے نہیں جاننا، مجھے کلام پاک پڑھنے میں ہی سکون ملتا ہے۔ بہت کم عمری میں صبا نے کلام پاک حفظ کر لیا اور نماز بھی بڑی پابندی سے پڑھتی تھی۔ اس کے بعد اسکول میں بھی داخلہ لیا، لیکن جیسے 10 سال سے اوپر کی ہوئی اس نے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ کہتی تھی کہ مجھے پردہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر گھر کا ماحول بھی تھا، اسی لیے اپنی والدہ کو دیکھی اس نے برقع بھی پہننا شروع کر دیا۔ البتہ رابعہ ان چیزوں سے بہت الگ تھی، باہر جاتے ہوئے وہ بھی برقع پہنتی، لیکن اسکول جاتے ہوئے نہیں۔ وہ خوبصورت بہت تھی۔ ایک بار جب صبح اسکول سے واپس آئی تو اس کا کمرہ بند تھا۔ گھر کے اندر 2 ہی کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم، ایک کمرے اس کے والدین اور ایک دونوں بہنوں کا۔ اس نے دروازے کو دستک دی کیونکہ تھکی ہوئی اسکول سے آئی تھی، کپڑے بھی تبدیل کرنے تھے۔ دروازہ بڑی دیر بعد رابعہ نے کھولا، جب کھولا تو چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر صبا بہت حیران ہوئی، کہنے لگی آپا یہ کیا کیا ہے آپ نے، کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی اگلے ہفتے میری سہیلی کی شادی ہے، اس لیے میک اپ کی پریکٹس کر رہی تھی، لیکن تمہیں تو پتہ نہیں، چین ہی نہیں ہے، دروازے کو یوں پیٹ رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ صبح جب کمرے کے اندر آئی تو 5 جوڑے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ صبا کہنے لگی آپ کو ابا تو ایسے کپڑے نہیں لا کر دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ وہی خوشیاں منائی جاتی تھی، صرف مرد ہی جاتے ہیں بارات لے کر اور دلہن کو رخصت کروا کر لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑی جیپ آپ کو تو ابا ایسے کپڑے نہیں لا کر دیتے، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ رابعہ کہنے لگی میری دوست یہی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں ابا کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ مجھے فوزیہ نے دیا ہے، کہہ رہی تھی میری شادی ہونے والی ہے، اب میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ رابعہ بڑی خوش ہو کر بتا رہی تھی، کہنے لگی اس کے ابا مہندی، شادی ڈھولکی سب رکھنی ہے، ارے ہمارے ابا جو کہتے ہیں کہ سادگی سے شادی کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دو، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ شادی تو ایسے معلوم نہیں ہوتی۔ سو کہنے لگی کہ اب یہ تو سب فضول کی رسمیں ہیں، ان پر پیسہ کیوں خرچ کریں؟ رابعہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی تم تو بس چپ ہی رہو، ابا کی چمچی ہو،
تم پھر کہنے لگی کہ تم چلو گی میرے ساتھ شادی پر۔ صبا کہنے لگی میرے تو پیپر ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ صبا کے 10ویں کے پیپر تھے اور اس کا اسکول میں داخلہ تب کروایا جب وہ حفظ کر چکی تھی، اس لیے کلاس میں سب سے زیادہ عمر میں وہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ میٹرک میں تھی۔ یہی بہرحال پھر شادی کی رسمیں بھی شروع ہو گئی۔ رابعہ تیار ہو کر برقع پہن کر نقاب کر کے جاتی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس نے کیا پہنا اور کیسی لگ رہی ہے۔ کمرے ہی سے تیار ہو کر برقع پہن کر اپنی اماں سے کہنے لگی میں فوزیہ کی شادی میں جا رہی ہوں۔ اس کی والدہ کہتی کہ جلدی آ جانا۔ وہ جانتی تھی کہ رابعہ کی دوست فوزیہ سے بہت اچھی دوستی ہے، اس لیے اس نے زیادہ روکا ٹوکا نہیں تھا۔ فیاض احمد نے بھی بیٹیوں پر بیجا پابندیاں تو نہیں لگائی تھی، ہاں لیکن کبھی چھوٹ بھی نہیں دی تھی۔ رابعہ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولک پر تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہوگی، لیکن اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین صحن میں موجود تھی، ہلا گلا کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑی ہوگی کیونکہ گاؤں کے جگیردار ان کا بیٹا شادی پر موجود تھا۔ وہ اندر بھی آ چکے تھے۔ حالانکہ فوزیہ کے چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی، لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ناچتے ناچتے جھومتے جھومتے کسی سے جا ٹکرائی تھی، لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی، لیکن کسی کی باہوں کے خسار نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب رابعہ کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑی جس کی باہوں میں وہ قید ہو چکی تھی تو بری طرح سے گھبرائی تھی، کیونکہ وہ جگیردار کا بیٹا ساجد حسین شاہ تھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے پیچھے کیا اور پھر اندر کی طرف دوڑ گئی۔ جا کر فوزیہ دوسری سہیلی کو کہنے لگی کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی، کہنے لگی تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے، تم تو جب ناچتی ہو تو بس آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں پر آ کر ختم ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلسلہ تو جیسے چل نکلا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ رابعہ بری لڑکی نہیں تھی، بس شوخ مزاج تھی، ابھی بھی کمر پر دوپٹہ ڈالے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھی کہ رابعہ وہ جو بیچ میں ہے نا وہ والی کہہ رہی ہے توڑ کر دو۔ رابعہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے کہتے وہ کافی اوپر چڑھ گئی۔ کافی بڑا گھنا درخت تھا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی اور وہ اس کی دوپٹوں میں بھر رہی تھی۔ یہ اچانک اس نے وہاں پر درختوں کے بیچوں بیچ گرگٹ نظر آ گئے جو کافی بڑا تھا اور رابعہ کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ چلانے لگی۔ وہیں باغ میں ساجد حسین بھی موجود تھا جو ایک لڑکی کی نسوانی چیخ سن کر اس طرف جانے لگا۔ یہ باغ اس کا تھا اور بنا اجازت کے وہ لڑکیاں چوری چھپے کیریاں توڑنے کے لیے آئی تھیں۔ جب ساجد حسین کو وہاں آتے دیکھا تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگ گئیں، لیکن جہاں پر رابعہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی وہ گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے نیچے اترے۔ اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائے جا رہی تھی جب ساجد کی نظر اس کے حسین دلربا پر پڑی جو کرم دین چاچا کی بیٹی کی مہندی پر اس کے سکھ چین لے کر چلی گئی تھی۔ وہاں پر مالی بھی موجود تھا۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا اوہ تو رابعہ ہے نا، امام صاحب کی بیٹی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کا درس دیتا ہے اور تو چوری کر رہی ہے، بنا اجازت کے شاہ صاحب کے باغ کے پھل توڑ رہی ہے۔ مالی غصے سے بولا تھا، لیکن ساجد نے اسے کہا تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، اسے سزا بھی میں خود دوں گا۔ وہ مالی وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ کو گھبراتا دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں لڑکی؟ وہ کہنے لگی گرگٹ ہے میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صاحب جی میری مدد کر دیں۔ اسے التجائی لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ساجد حسین نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو دیکھ کر اس نے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا۔ تب جا کر رابعہ کا سانس بحال ہوا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا اب تمہیں نیچے اتارنے میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ رابعہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور بڑی احتیاط سے اس نے نیچے بھی اتارا تھا۔ جیسے وہ نیچے اتری کافی شرمندہ تھی، کہنے لگی صاحب جی میں یہاں نہیں آ رہی تھی، وہ میری سہیلیاں ہیں نا مجھے کھینچ کر لائی تھی، کہتی تھی کہ کیریاں توڑ کے دو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بالکل بے قصور ہوں۔ رابعہ نے بڑی معصومانہ سے اپنی صفائی پیش کی، پھر اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود میں پہننے لگی کیونکہ ساجد حسین کی تیکھی نظریں اس پر تھیں۔ وہ کہنے لگا چوری تو تم نے کی ہے۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔
وہ کہنے لگی اللہ پاک کی قسم میں نے ایک بھی کیری نہیں لیا، میرے ہاتھ دیکھ لو ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا کرم دین چاچا کی بیٹی کے مہندی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ رابعہ حیران تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اسے یوں اظہار محبت کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، لیکن گھر جا کر کسی کو یہ نہیں بتایا۔ رابعہ کی بچپن ہی سے اپنی خالہ زاد سے بات طے تھی، اسے اپنی منگیتر بہت پسند تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ساجد حسین کو جیسے وہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے چھوڑ دیتا۔ ویسے بھی اپنے گھر میں وہ بڑا تھا، گھر میں دادی کے بعد اس کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت جلدی اس نے اس جگیردارانہ نظام کو سنبھال لیا تھا۔ اب تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا، جہاں بھی ساجد حسین رابعہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تو اپنی گاڑی روک لیتا اور اسے کہتا بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ اس کے ارادوں کو بھانپ گئی تھی، اس لیے صاف انکار کر دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ کیا میرا راستہ مت روکا کریں۔ وہ کہنے لگا کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ رابعہ نے کہا دیکھیں میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ساجد حسین کہنے لگا محبت بعد میں کر لینا، میں ویسے بھی تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اچھی بیویاں شادی کے بعد ہی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی، کہنے لگی دیکھیے میری بات غور سے سنیے، بس جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے ذہن میں بٹھائے بھئیے، میں اپنے خالہ زاد جمال کو بہت پسند کرتی ہوں، بچپن سے میرا رشتہ طے ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی میری وہی ہوگی۔ ساجد حسین نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکل آیا اور رابعہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ رابعہ اس کے غضبناک لہجے کو سن کر کچھ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا جو چیز ساجد حسین کو پسند آ جائے پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ آج ہی میرا باپ اور میرا چچا تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گے، تمہارے باپ سے کسے کہے اس رشتے پر اقرار کروانا ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جب تم میری دلہن بن کر میرے وہ روسی جوڑے میں آؤ گی تو اپنے دل سے اپنے کزن کی محبت کو کھینچ کر پھینک کر آنا، میں برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ رابعہ کہنے لگی یہ کیا زبردستی ہے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے آگے وہ کچھ کہتی ساجد حسین اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارا انکار تمہارے گھر والوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا، سوچ سمجھ کر بات کرو، تم بات کس کے ساتھ کر رہی ہو؟ میں گاؤں کا کوئی اور نوجوان نہیں جس کو جو چاہو کہہ دو، جاگیردار حسین شاہ کا بیٹا۔ یہ کہہ کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر دھواں اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا اور رابعہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ساجد حسین نے صرف کہا نہیں تھا، شام کو اس کے والد اور چچا فیاض احمد کے گھر پر موجود تھے۔ رابعہ کمرے میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی، وہ بے حد پریشان تھی اور سب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اور کہنے لگی کچھ دیر بعد اس کے والد اور والدہ کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ جاگیردار اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے مانگ رہے ہیں۔ رابعہ سن کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اب آپ جانتے ہیں نا میرا رشتہ طے ہے اور میں جمال کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر فیاض احمد نے کہا کہ میں انکار کر چکا تھا، لیکن وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ زمین واپس لے لیں گے، یہ گھر واپس لے لیں گے، ہمارے جینا دو بھر کر دیں گے۔ میں نے تو کبھی تم لوگوں کو بنا پردے باہر نہیں نکالا، تو کیسے جاگیردار کے بیٹے کی تم پر نظر پڑ گئی؟ یہ بات سن کر رابعہ کی نظریں جھک گئی تھی۔ بہرحال غلطی تجھ سے ہوئی تھی، گھر سے وہ نقاب والی چادر پہن کر جاتی تھی لیکن باغ میں جا کر اتار کر ایک طرف رکھ دیتی تھی، اور آج اس کی بے پردگی نے اسے یہ وقت دکھایا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کے سامنے کہا ابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، لیکن فیاض احمد مجبور تھے۔ وہ کہنے لگے میں بے گھر ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ دونوں میاں بیوی آنسو صاف کر رہے تھے۔ رابعہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن فائدہ نہیں تھا کیونکہ جاگیردار حسین شاہ اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر کے ہی گیا تھا۔ لیکن جیسے یہ خبر جمال اور اس کے گھر والوں تک پہنچی، وہ فیاض احمد کے گھر آگے کہنے لگے بھائی صاحب بچپن سے ہی آپ نے بچوں کا رشتہ طے کیا ہوا تھا اور ایک دم سے انکار کر دیا۔ جمال اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا۔ جمال کے والد نے شروع کی تھی کہ فیاض احمد کہنے لگے میں بے حد مجبور ہوں، تم تو جانتے ہو نا ان جاگیرداروں کو ان کے سامنے ہم جیسوں کی نہیں چلتی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچی کی بدنامی ہو جائے کیونکہ یہ لوگ اسے بے عزت کر دیں گے، میرا انکار میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ جمال کے ماں باپ کو یہ بات سمجھ گئی، لیکن جمال اپنی محبت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کب ان دونوں نے بھاگ جانے کا پلان بنایا کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔
شادی والے دن کی دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا، کہنے لگی میں خود تیار ہو جاؤں گی، لیکن اس کمرے کی کھڑکی کی پچھلی جانب کھلتی تھی جہاں سے جمال اسے لینے کے لیے پہنچ گیا۔ دونوں ہی بھاگ چکے تھے۔ جب تک بارات آئی تب تک وہ لوگ شہر جانے والی بس میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب بارات کے آنے کے بعد رابعہ کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دروازے پر بہت دستک دی تھی لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ مجبوراً دروازہ کو دھکا مار کر کھولا گیا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، بس ایک خط لکھا تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا اور میں جمال کے ساتھ بہت دور جا رہی ہوں کیونکہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے اسی سے طے کیا تھا۔ میں جاگیر کے عتاب کا نشانہ نہیں بن سکتی اور یہ میرا جائز حق ہے۔ یہ خط پڑھ کر دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ بات باہر تک جا پہنچی تھی۔ یہ خبر جب حسین شاہ اور ساجد حسین تک پہنچی تو قیامت برپا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ برادری کے بڑے بڑے بزرگ کے ساتھ آئے تھے۔ دوسرے گاؤں سے بھی کافی ذمہ دار آئے تھے اور ان سب کے سامنے ساجد حسین کو اپنی سب سے بڑی تذلیل لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، رابعہ کا خط پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا، پھر کہنے لگا زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، یہ بات بھی ہوگی تو بھی اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور جس دن یہ مجھے ملے گی اس دن اس کا وہ حشر کروں گا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کانپے گی، لیکن میں خالی ہاتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ صبا کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ بس اسے یہ پتا تھا کہ فیاض احمد کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے اس نے پنچایت بٹھائی اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کروایا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور اب وہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کر ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ رابعہ بھاگ گئی تھی۔ پھر فیاض احمد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اسے کرے گا، یہ ظلم کرتے صبا پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت گھبراتی تھی، وہ بہت کم عمر تھی، ابھی تو اس نے 10ویں کے پیپر دیے تھے اور بالکل بے قصور تھی، لیکن بہن نے جو کچھ کیا تھا اسے بدلے میں جانا پڑا اور اب کمرے میں بیٹھی بری طرح سے خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی بڑے جاہرانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا اس کے قدموں کے آہٹ سے صبا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا صبا سمٹ سی گئی تھی۔ ساجد بڑے غضبناک لہجے سے بولا تھا، آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں تمہیں کل صبح طلاق دے دوں گا تاکہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساجد نے بڑی بے دردی سے صبا کی چادر پیچھے ہٹائی تھی۔ بہن کی شادی تھی اس لیے صبا نے پنک رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ بہن ناخوش ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ بے پردگی کرتی تھی، باز نہیں آتی تھی صبا کے کہنے پر، نہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر۔ صبا نے پنک رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی۔ رونے سے کاجل بہہ چکا تھا، لیکن یہ اس کے حسن کو دوبارہ بھی کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے ساجد نے پہلی نظر اس پہ ڈالی، لیکن پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ بہت کم عمر سی لڑکی تھی جو اس وقت ڈری سہمی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوف کے مارے صبا نے اپنے دونوں آنکھیں بند کر لی۔ خوف کے مارے اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ بڑی محبت سے ساجد حسین صبا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی اور کم عمر بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجد نے جب اس لڑکی کو کپ کپاتے اور زرد ہوتی رنگت کے ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، جاؤ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے تو لگا کہ آج پتہ نہیں وہ ظالم اسے کچھ نہیں، ظالم کیا کہے گا، شاید اس کی کم عمری پر رحم آ گیا یا اس کی معصوم شکل دیکھ کر، یہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم سے اس سے ہوا کیا؟ صبح جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری میں رکھی ہوئی لباس کو پہن لیا اور اس نے اپنا لباس اس الماری میں رکھ دیا۔ تب تک ساجد بیڈ پر لیٹ چکا تھا، آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ صبا نے آستین سے تکیہ اٹھایا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی، لیکن دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور کمبل ایک ہی تھا جسے ساجد لے کر سویا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے لیے اس سے کمبل یا کوئی اور چیز مانگ لیتی، اس لیے خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن رات کو سردی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر جاگتی رہی، جب کچھ نہ بن پڑی تو اپنی میکسی الماری سے نکال کر وہیں اپنے اوپر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب ساجد کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ بدلی تو آنکھیں کھول کر دیکھا صبا صوفے پر سو رہی تھی اور اپنے اوپر وہی میکسی لی ہوئی تھی۔ شاید سردی کی وجہ سے یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو دل میں خیال آیا الماری کے تیسرے خانے میں رکھا ہوا کمبل اس پر ڈال دے، لیکن پھر رابعہ کا خیال آیا تو غصہ آنے لگا، یہ بھی اسی کی بہن ہے، پھر وہ اس پر کیوں رحم کھائے جس کی بہن نے ساری برادری میں اس کی ناک کٹوا دی۔ اچھا ہے سردی سے کامتی رہے۔ وہ دوبارہ سے کمبل
اٹھا کر سو گیا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کلام پاک کی تلاوت پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبا جائے نماز بچھائے آنکھیں بند کیے کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ وہ کافی خوش اخلاقی سے پڑھ رہی تھی اور اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ساجد جو بڑی توجہ بڑی دلچسپی سے وہ سن رہا تھا۔ جیسے ہی صبا نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کی، دعا مانگی تو جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہوگی، لیکن سامنے بیٹھ کر ٹیکے لگائے۔ اس نے جب ساجد کو دیکھا تو نظریں جھکا گئی۔ ساجد کہنے لگا، تمہاری دعائیں تمہیں ذلت سے نہیں بچا سکتی، جو میں تمہیں دوں گا۔ رات کو تو میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ میں تمہیں روزانہ بخشتا رہوں گا۔ مجھے ایک بار رابعہ کے ملنے کا انتظار ہے۔ اس کی سزا دینے کے بعد تمہیں بھی میں طلاق دے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، عزت دوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اس لیے یہ وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے گھر والے نہیں بچیں گے، تم پر طلاق کا دبا نہیں مٹائیں گے۔ وہ کہنے لگی، اگر میرے اللہ نے میری قسمت میں یہ سب لکھا ہے تو میں نہیں روک سکتی۔ جس طرح اس نے کہا کہ نہیں روک پائی کہ وہ رابعہ کو نہیں روک پائی کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ میں جاگ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی آپ کر پائے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، کیونکہ میری قسمت میں آپ کو لکھا گیا تھا۔ اگر میرے اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ رشتہ بھی میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی، اور اگر بدنامی ہی میرے نصیب میں لکھی ہے تو میں اسے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی اور ساجد کو حیران کر چکی تھی۔ وہ اس کی کم عمر لڑکی سے اتنی بڑی بات کی امید نہیں رکھتا تھا۔ حویلی میں سب خواتین فجر کے بعد ہی اٹھ جاتی تھیں اور ملازمین بھی، لیکن مرد حضرات اپنی مرضی سے اٹھنے کے مالک تھے۔ جب یہ جانے صبا کو صبح سویرے کمرے سے باہر دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت وہ صرف وہی اٹھی ہوئی تھی، نماز پڑھ کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ صبا اس کے صوفے پر بیٹھے دیکھا تب اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاموشی سے بھی بی جان کے پاس آئی اور انہیں سلام کیا۔ اس معصوم اور کم عمر لڑکی پر انہیں بہت پیار آ رہا تھا۔ بی جان سے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ساجد سے کا غصہ بہت تیز تھا، لیکن وہ بھی برا نہیں ہے۔ اس نے بے شک غصے اور طیش میں تم سے نکاح کیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے بی جان سے کوئی بات نہیں کی کہ ساجد کا ارادہ کیا ہے، وہ تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دیر میں بڑی بیگم اور چھوٹی بیگم بھی جاگ گئی تھی۔ جب صبا کو بی جان کے کمرے میں دیکھا تو اسے کہنے لگی، تم باہر آ جاؤ کیونکہ بی جان ناشتے کے بعد آرام کریں گی۔ بی جان کا ناشتہ بڑی بیگم نے ہی بنایا تھا۔ وہی بی جان کو ناشتہ کروا کر اس نے دعا دی اور بی جان سو گئی۔ صبا کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ بڑی بیگم نے بڑے ناگوار لہجے میں اس کی بات کی اور کہنے لگی کہ تم جیسے لوگوں کو میرے بیٹے نے عزت دینا چاہتی تھی، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھی؟ وہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھتا ہے، اس گھر میں ہم رشتہ لے کر جاتے وہیں سے ہمیں بڑی عزت سے رشتہ مل جاتا۔ میرے بیٹے نے تو محبت میں ذات برادری اور ہم لوگوں کو بھی نہیں دیکھا اور تمہاری کم ظرف بہن کو پسند کر لیا اور بڑی عزت سے اس سے شادی کرنا چاہی، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ جاگیر گھرانے کی بہو بنتی۔ صبا نے کہا، رشتے زبردستی نہیں کیے جاتے۔ آپ کے شوہر، آپ کے دیور نے زبردستی میری بہن کا رشتہ میرے والد سے طے کروا کے گئے تھے۔ میری بہن کی بچپن سے ہی میری خالہ زاد کے ساتھ بات طے تھی اور میری بہن اسی سے شادی کے لیے رضامند تھی۔ وہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پر آپ کے شوہر اور آپ کے دیور نے میرے باپ کو دھمکیاں دے دی۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ بڑی بیگم نے صبا کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی، کم ظرف ہمارے آگے زبان چلاتی ہو، تیری زبان کھینچ کر منہ سے نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ تمہیں میں اس گھر میں کبھی بھی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کروں گی۔ تم ایک زر خرید غلام کی طرح یہاں پر زندگی گزارو گی اور میں اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروں گی اور تمہارے سامنے کروں گی۔ صبا کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں اپنی بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں۔ بڑی بیگم کہنے لگی، جاؤ کچن میں، آج کے بعد سارے ملازمین کا کھانا اور گھر کے افراد کا کھانا تم اکیلے پکاؤ گی اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ صبا خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سب کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پورا دن اس کا کچن میں گزرا کیونکہ سارے کام اسی نے کیے تھے۔ بڑی بیگم ساجد سے بھی کہہ چکی تھی کہ یہ لڑکی تمہاری پسند کی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس سے محبت ہے، اس لیے ہم جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں اور تم دوسری شادی بھی ضرور کرو گے، وہ بھی میری بھتیجی کے ساتھ۔ ساجد نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے تو صرف رابعہ کی تلاش تھی۔ اپنے بہت سے ملازمین کو اس کام پر لگا چکا تھا، جہاں رابعہ اور اس کے شوہر کو دیکھے پکڑ کر فوراً سے پہلے اس حویلی میں لے آئے۔ صبا سارے کام خاموشی سے کرتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ نماز پڑھنے چلی جاتی
اور بڑی بیگم کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ کہتی تھی پہلے کام کرو، نماز بعد میں پڑھنا۔ وہ کہنے لگی میرا رب پہلے ہے اور دنیا بعد میں، نماز نہیں چھوڑوں گی اور دنیا کے کام کے لیے اپنی نماز قضا بھی نہیں کروں گی۔ اس بات پر بڑی بیگم نے اسے بہت مارا تھا۔ کہنے لگی تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔ ایک بار یہ منظر ساجد نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی ماں صبا کو اس بات پر مار رہی تھی کہ وہ پہلے نماز پڑھنا چاہتی تھی اور گھر کے کام بعد میں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ افسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نماز کی پابند ہے، کیونکہ صبح صبح اس کی آنکھ صبح کی کلام پاک کی تلاوت سے ہی کھلتی تھی۔ پہلی بار آگے بڑھ کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں مار رہی ہو آپ اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ صبا کے چہرے پر 5 انگلیاں چھپ چکی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ بڑی بیگم کہنے لگی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، میرا ہاتھ چھوڑو، یہ بہت زبان دراز لڑکی ہے۔ ساجد کہنے لگا مجھے پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے، آپ سے کیا گالی دی ہے، بدتمیزی کی ہے، مجھے بتائیں، اسے میں خود ماروں گا، مجھے بتائیں اس کا قصور کیا ہے۔ بڑی بیگم کہنے لگی کہتی پہلے نماز پڑھوں گی پھر کام کروں گی، یہ ہوتی کون ہے میرا کام بعد میں کرنے والی؟ وہ کہنے لگا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اور میرے خیال سے ہم بھی مسلمان ہیں، اس سے وقت نماز پڑھنے سے تو کوئی نہیں روک سکتے۔ آپ کل کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ یہ سن کر بڑی بیگم چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے صبا سے کہا کہ جا کر نماز پڑھو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ بڑی بیگم نے اپنے پاؤں کی جوتی سے اس کے پیر کو بھی زور سے دبایا تھا۔ پھر وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ ساجد نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج کے بعد اسے نماز کے لیے مت روکیے گا۔ پہلی بار ساجد کو لگا کہ اس کے دل میں صبا کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ رات کو جب وہ صوفے پر جا کر سونے کے لیے لیٹی تو ساجد کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی رنگت پہلے سے بہت زیادہ پیلی پڑ چکی تھی، لیکن آج تک اس نے شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت بھی نہیں کی تھی۔ ساجد کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اس کے کپڑے اس سے پریس ملتے تھے، اس کے جوتے ہمیشہ صاف کر کے خود پہناتی تھی، اس کے سر پر عزت کی پگڑی بھی رکھتی تھی جو کہ جاگیرداروں کی شان ہوتی ہے۔ شکوہ نہیں کیا تھا، کوئی شکایت نہیں کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ اپنے دل کو صبا کے لیے دھڑکنے سے روک سکتا؟ صبح جب اسے صبا کی تلاوت کی آواز آئی تو پہلی بار ہوا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا۔ جیسے ہی صبا جائے نماز اٹھانے لگی تو کہنے لگا بچھی رہنے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ساجد کو پتہ نہیں چلا کہ کب آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا تھا، نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگا تھا، اور اس کا یہ بدلاؤ بی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی صبا کی بہت تعریف کرتی تھی، انہیں وہ بہت اچھی لگتی تھی، ہر وقت سر پر دوپٹہ کرتی، تسبیح کرتی، ساتھ کام کرتی رہتی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اب ساجد کا دل مکمل طور پر صبا کی طرف مائل ہو چکا تھا، اس لیے ایک رات اس نے اسے بڑی عزت سے اپنے بیڈ پر لٹایا تھا اور بڑی محبت سے نکاح کے پاکیزہ رشتے کو نبھایا تھا۔ لیکن اگلی صبح اسے پتہ چل گیا کہ جمال اور رابعہ شہر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا پتہ لگ چکا تھا اور اس خبر نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ دونوں کو پکڑا جا چکا تھا اور وہ حویلی میں ہی لائے جا رہے تھے۔ جب صبا نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ اس کی بہن کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن ساجد چپ تھا۔ جیسے رابعہ اور جمال کو ساجد کے پاؤں میں لا کر پھینکا گیا تو جمال اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدا کی قسم ہمارا کوئی قصور نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنا جائز حق استعمال کیا ہے۔ ساجد نے جمال کا ہاتھ پکڑا تو رابعہ کو لگا کہ جیسے اس کو جان سے مار ڈالے گا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے تم دونوں کو معاف کیا، تم لوگ اسی گاؤں میں رہ سکتے ہو، مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ ساجد کا فیصلہ سن کر جتنا بھی حیران ہوتے اتنا ہی کم تھا۔ اس کے بعد شاہ حسین نے پوچھا کہ تم نے معاف کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میری قسمت میں صبا تھی بابا جان، اور پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا صلہ مجھے صبا کی صورت میں ملا ہے، جس کی خدمت نے، محبت نے اور دینداری نے مجھے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ رشتے جبراً مسلط نہیں کیے جاتے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور صبا میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ اگر ناول پسند آیا ہو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ کے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔